बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 13 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। आपसे दूसरा इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना नया वीलॉग। पहली खबर ये है कि डॉक्टर शहबाज गिल ने इंकशाफ किया है कि जो मिसेस शहबाज शरीफ थी तो वो पूरी तरह तैयार थी रजब तैयब अर्दवान की मिसेस का इस्तकबाल करने के लिए, और उनके 3 जोड़े भी सिल चुके थे। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की बहू भी तैयार थी कि वो इस्तकबाल करेंगी। फिर आपको पता है कैमरे शैमरे लटरन बटरन तस्वीरें, लेकिन एन टाइम पे बहुत ऊपर से फ़ोन आया कि ये सारा कुछ जो है ये पाकिस्तान की ताकतवर तरीन खातून करेंगी और वही उनका इस्तकबाल करेंगी। फिर कहा जा रहा है कि रजब तैयब अर्दवान की मिसेस के साथ का मैचिंग सूट वो एमरजेंसी में तैयार कराया गया और मरियम बीबी ने उनका इस्तकबाल किया और मरियम बीबी को खातून अव्वल का दर्जा दिया गया। ये बहरहाल जो है वो शहबाज गिल ने इंकशाफ किया है। दूसरी खबर ये है कि आपने थंबनेल पे तस्वीर लाजमी देखनी है दोबारा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की क्या पोजीशन है, वो किस पोजीशन में खड़े हैं, दरमियान में कौन खड़ा है। अब आप सिंपल सी बात बताएं कि एक सिविलियन जो वज़ीर आज़म है तुर्की के या तुर्की के, तो उनके साथ किसको खड़ा होना चाहिए? पाकिस्तान के चले नाम नहाद सही, 2 नंबर सही, लेकिन कोई रख रखाव भी होता है। दरमियान में आर्मी चीफ साहब जो है वो खड़े हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना वो सीना फुला के खड़े हैं, और पालशिया साहब वो साइड पे खड़े हैं। लेकिन ये बंदा खुद कहता है कि 17 साल से मैं पालिश कर रहा हूँ, मैं आँखों का तारा हूँ, मैं चापलूस हूँ, मैं खुशामदी हूँ, मैं बूट पालशिया हूँ, मैं डिग्गी में छुप छुप के मिलने जाता रहा हूँ। बहरहाल इन लोगों का फिर ऐसे ही इलाज होता है। अगली खबर ये है कि जो है वो उर्दन के जो किंग अब्दुल्ला हैं, उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप से कहा है कि वो 2000 बच्चों को ले सकते हैं, यानी फ़लस्तीनी 2000 बच्चों को वो अपने मुल्क में पाल सकते हैं। ये अपने आप को किंग कहलवाते हैं। जिस तरह ट्रंप के सामने वो शख्स बैठा था, जिस तरह जो है ना उसकी शक्ल बनी हुई थी, और यानी बहुत सख्त उसे जो है ना वो वॉशरूम की तलब हो रही है, लेकिन वो जा नहीं पा रहा। ये जो है ना इस तरह उसका मुंह बना हुआ था। ज़ाहिर है जब आप दुनिया को सब कुछ समझते हैं, इस मुर्दार के पीछे भागते हैं, तो फिर गोरों के सामने जो है वो इसी तरह आपको बैठना पड़ता है। और वहाँ पे जनाब ने कहा है, यानी जालिम को तरस भी नहीं आया कि 2000 बच्चे जो है वो उर्दन में पालेगा फ़लस्तीनियों के। बहरहाल ठीक है। अगली खबर ये है कि पंजाब असम्बली में जो है वो तकरीर की हैं MPAs ने। उन्होंने कहा है कि जो ही 8 फरवरी के योम स्याह का ऐलान हुआ तो हमारे घरों में छापे पड़ना शुरू हो गए। हमारी चादर और चार दीवारी हस्बे मामूल जिस तरह हो रहा है, 3 साल में हमारे बच्चे पकड़ लिए गए। और फिर ये यानी ऐसी मेहरबानी है फ़ौज और जर्नैल, यानी मैंने पहले भी वजाहत की है कि जब मैं फ़ौज कहता हूँ तो इसका मतलब जर्नैल होते हैं। यानी ये ऐसी नेमत है पाकिस्तान पे, ऐसा खुदा का साया है। जब से 9 मई हुआ है पुलिस की सही दिहाड़ियाँ लगी हैं, सही दिहाड़ियाँ लगी हैं। अब जब भी PTI जो है ना एहतजाज का ऐलान करती है वो पहुँच जा देंगे, कड्डो पैसे, कड्डो रोकड़ा, माल कड्डो। यानी मैंने आपको बताया था एक बंदे को उनके घर वालों ने सारा कुछ बेच के मुल्क से बाहर भेजा, क्योंकि हर 10वें दिन पुलिस आ जाती थी कि पैसे दो न तो 9 मई, पैसे दो न तो 9 मई। बहरहाल वहाँ पंजाब असम्बली में तकरीरें हुई तो डिप्टी स्पीकर ने कहा, जो नून लीग का है ऑब्वियसली फॉर्म 47 का, तो उसने कहा कि यार ये वाकई क्या हो रहा है, ये मुल्क, ये सूबा, ये पुलिस, यानी आज इनकी बारी है, कल हमारी बारी हो सकती है। ये हो क्या रहा है? ये आप क्या कर रहे हैं कि जी ये ज़रा सा ऐलान होता है, कोई जो है ना वो ऐलान करते हैं एहतजाज का, और पुलिस पूछती किसी से नहीं है। पुलिस को इजाज़त है कि जो ही ऐलान हो आप दीवारें फलांग जाएं।
اور آپ جو ہے نا وہ یاد ہے نا اس طاقتور ترین خاتون کا دروازہ ٹوٹا تھا کراچی میں، وہ بھی باجوہ نے توڑوایا تھا، فیض نے توڑوایا تھا، پتنیوں کے بنیان دروازہ توڑ کے، تو کیا ہوا تھا میڈیا پہ، یہاں پہ رپورٹ ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ان کے اپنے ڈپٹی اسپیکر نے کہا ہے کہ خدا کا خوف کریں، اس ملک کو ملک رہنے دیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ دانیال عزیز یہ آزاد لڑے تھے جو ہے نا وہ سیال کوٹ یا ناروال سے، بہرحال ایم این اے ہیں، نون لیگ کے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ایک یونین کونسل بھی جو ہے نا وہ نون لیگ نہیں جیت سکتی۔ یونین کونسل، یو سی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ یہ جو بڑی ترقی ہو رہی ہے، مہنگائی میں بڑی کمی آ گئی ہے، تو وہ کہہ رہے تھے ایک یونین کونسل نون لیگ جو ہے وہ نہیں جیت سکتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دانیال عزیز صاحب نے کہا ہے۔ آج ایک اور انتہائی حیران کن واقعہ پیش آیا ہے اسلام آباد میں۔ واقعہ کیا پیش آیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں، نام ہے ان کا علی شاہ خان، ٹھیک ہے جی، 20 بندے ان کو دن دہاڑے اغوا کر کے لے گئے ہیں ایم پی اے کو۔ پتنی پی کے 5 کا بتا رہے تھے کہ وہ ایم پی ہیں اور ایڈوکیٹ بھی ہیں۔ ان کو اسلام آباد سے 20 بندے آئے ہیں، دن دہاڑے اغوا کیا ہے، اور یہ جا اور وہ جا، کوئی پتہ نہیں ہے ان کا کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ بہرحال یہ آج آپ کو ایک نایاب چیز بتانی ہے، آپ کو پاکستان کی بک ڈپو پہ نہیں ملے گی، بڑی خاص چیز ہے۔ یہ لکھی تھی عائشہ صدیقہ نے، ملٹری انک، فوج کا جو کاروبار ہے اس کا حجم کتنا وہ بڑا ہے، زمینیں ہو گئیں، مل بس، اس کو مل بس بھی کہتے ہیں۔ پھر عائشہ صدیقہ کو جلا وطن ہونا پڑا، یہ ذہن میں رکھیں، وہ جلا وطن ہو گئی اور وہ امریکہ میں۔ لیکن چونکہ ہم نے تو کتاب ہم نے تو اس میں کوئی شامل نہیں کرنا، کتاب کا ایک پیج آپ کو سنانا ہے، ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو یہ آپ کے سامنے آج ایک پیج رکھوں گا عائشہ صدیقہ کا، بڑی کام کی چیز ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ آپ کو بک ڈپو پہ نہیں ملے گی، کہ آپ کہیں کہ آپ کو بک ڈپو پہ مل جائے گی یا آسانی سے مل جائے گی، اس طرح نہیں ہے اس کتاب کے ساتھ۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر پہ شدید تنقید کی ہے عمران خان نے۔ یہ کیا معاملہ ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم صرف امریکی خط پڑھتے ہیں، اگر ہمیں 18ویں گریڈ کا 2 ٹکے کا ڈونلڈ لو جو ہے وہ ہمیں خط لکھے تو پہلے تو ہم چھپاتے ہیں حکومت سے، پھر اگر حکومت کے ہاتھ لگ جائے تو اس میں ساری کہانی سامنے آ جاتی ہے۔ عمران خان کے خط ہم نے پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، جو حکمران اپنے لوگوں کے لیے ریشم ہوتے ہیں نا، اپنے لوگوں کے لیے ریشم ہوتے ہیں، تو وہ باہر یا دشمنوں کے لیے وہ قہر ہوتے ہیں، قہر، عذاب ہوتے ہیں دشمنوں کے لیے۔ جو لوگ اپنوں پہ عذاب ہوتے ہیں نا، اپنوں پہ قہر ہوتے ہیں، وہ باہر دشمنوں کے آگے بھیگی بلی ہوتے ہیں، بھیگی بلی۔ عمران کے خط ان کو نہیں ملے، نہ انہوں نے پڑھے ہیں۔ ہم تو ڈونلڈ لو کا خط پڑھتے ہیں اور بالکل حرف بحرف اس پہ عمل کرتے ہیں جس طرح میں حکم آتا ہے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ ظاہر ہے ہم انہی کے ملازم ہیں تو ہم انہی کے خط پڑھتے ہیں۔ یہ کیا کہانی ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر قانون کی حکمرانی کا اچار ڈالنا ہے۔ پوری دنیا تو قانون کی حکمرانی پہ ترقی کر رہی ہے، پوری دنیا نے تو ٹریفک سگنلز پہ اشارے لگا دیے ہیں کہ کوئی قانون کی جو ہے نا خلاف ورزی نہ کرے، ان کو دفع کریں، گولی ماریں۔ یہ آپ کی بات ہے، 1400 سال پہلے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے جو ہے نا، ممبر پہ بیٹھے تو آگے ایک بدو کھڑا ہو گیا، یعنی پینڈو میری طرح، کہ جی حضرت عمر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ اپنے بعد میں شروع کرنا ہے، پہلے یہ بتائیں یہ کرتا کس طرح ہوا ہے۔ ایک چادر مجھے ملی تھی، ایک چادر آپ کو، سب کو ایک ایک چادر مل دی، ٹکڑا کپڑے کا۔ آپ کو اتنا قد کاٹ ہے، آپ اتنے لمبے چوڑے ہیں، یہ جوڑا کس طرح ہوا ہے؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ قانون کی حکمرانی کا اچار ڈالنا ہے، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائیں، یہ حضرت عمر نے نہیں کہا۔ ون آف دی بیسٹ اسٹیٹ مین یعنی ان دی ورلڈ، ابھی تک عمرز لا پڑھایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا چلیں جی یہ عمر جو عبداللہ بن عمر ہے نا میرے بڑے بیٹے مفتی تھے، یہ جواب دیں گے۔ تو وہ کھڑے ہو گئے،
کہ جی ایک مجھے ٹکڑا ملا تھا، ایک بابا کو ملا تھا، ہم نے وہ دو آپ کی بات ٹھیک ہے، ایک ٹکڑے سے کرتا نہیں ہوتا تھا، ہم نے وہ 2 ٹکڑے جو ہے نا وہ ملائے تو بابا کا کرتا ہوا۔ پینڈو مطمئن ہو گیا، بدوس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب وہاں تو نہیں کہا حضرت عمر نے کہ تم جاؤ لوگوں کے سامنے، اور عمر کو یعنی حضرت عمر کا ایک عالم نے ہاتھ دیکھا تھا، ہاتھ تو حضرت عمر کو کہا تھا، یعنی وہ چپ کر گیا عالم، تو حضرت عمر نے جو ہے نا وہ کہتے میں جائز نہیں سمجھتا لیکن تمہارا علم چیک کرنا چاہتا ہوں، یہ کچھ جائز ہے میں مانتا جانتا نہیں ہوں۔ اس نے کہا بے شک نہ مانے، کوئی زور نہیں ہے، اس عالم نے کہا اب بے شک نہ مانے، لیکن آپ اس امت اور فتنوں کے درمیان دیوار ہیں، یہ دیوار گری امت فتنوں میں گھر جائے گی، یہ نظر آ رہا ہے۔ وہ عالم نے کہا، حضرت عمر نے لفٹ نہیں کرائی۔ کیا ہوا حضرت عمر کے بعد؟ یعنی سب سے پہلے اور سب سے بڑا جو افسوسناک واقعہ ہوا نا وہ کون سا تھا؟ یہ میں کربلا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب ایک خلیفہ راشد کو گھر میں گھس کے لوگوں نے شہید کر دیا، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ یعنی تاریخ ہل گئی مسلمانوں کی، کیسا ہو سکتا ہے؟ خلیفہ پہ 40 دن پانی باندھ رہے، کھانا باندھ رہے، اور اتنی بڑی مملکت ہو، اور خلیفہ لڑائی کا بھی جو ہے نا حکم نہ دے کہ نہیں مدینہ کا ڈسٹرب نہیں کرنا، امن ڈسٹرب نہیں کرنا، مدینہ کو خراب نہیں کرنا۔ وہ بہت بڑا واقعہ تھا، بہت بڑا۔ اس عمر کی بات ہو رہی ہے کہ تم دیوار ہو، اور پھر آپ دیکھ لیں کیا ہوا عثمان ابن عفان کے ساتھ، کیا ہوا مولا علی آ گئے، مولا علی کے ذرا 4 سال پڑھیں کیا ہوتا رہا، صفین، نہروان، جمل، پھر اینڈ پہ مولا علی کے اپنے ساتھ کیا ہوا جامع مسجد کوفہ میں، فتنے۔ اس عمر نے نہیں کہا کہ جی رول آف لا کا چار ڈالنا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہا ہے میر بخاری صاحبہ نے، اور میر بخاری صاحبہ نے کس کی زبان بولی ہے؟ تازہ شور بھی بیچارہ سسپینڈ ہوا ہے، شاید اس کو بچانے کے چکر میں لگی ہوئی تھی، سیاڑی ہیں میر بخاری، بہت سیاڑی ہیں، عام اینکر نہیں ہیں۔ انہوں نے فیصل چودھری کو کہا، فیصل چودھری نے کہا فسطائیت ہے، مارشل لا ہے، سو اینڈ سو، انہوں نے کہا جی یہ 4 ڈالنا ہے قانون کی حکمرانی کا، گالی مک گئی۔ یہ کس کا بیانیہ ہے؟ یہ جرنیلوں کا بیانیہ ہے کہ جی اگر ہم رول آف لا قائم کرتے ہیں تو عدالتوں کو آزاد کرنا پڑے گا، عدالتوں کو آزاد کرتے ہیں تو عدالت عمران خان کے کیسز سنیں گی، عدالت عمران خان کے کیسز سنیں گی تو ان کیسز میں ہے ہی کچھ نہیں، عدالت عمران خان کو بری کر دیں گی، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ رول آف لا یہ آپ امریکہ میں، فرانس میں، انگلینڈ میں، کینیڈا میں، اسکینڈینیوین میں لوگ آپ کی لتر پولا کریں، آپ کہیں گے رول آف لا نہ ہو۔ کل پرسوں جو آپ کو بتایا ہے کہ ایک وزیر صحت نے مذاق اڑایا ایک بوڑھی کا انگلینڈ میں، تو یعنی یہ 2 گھنٹے نکالے ہیں اس نے، اتنی ٹرولنگ ہوئی ہے، اینڈ پہ اس نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان سے پہلے بورس جانسن وزیر اعظم تھے، کرونا تھا، اکٹھے ہونے پہ پابندی تھی، وہ 4-5 دوست جو ہے نا مل کے، وزیر اعظم 4-5 دوستوں نے مل کے پارٹی کر لی، میڈیا پہ آ گیا، انہوں نے کہا جی وزیر اعظم یہ کر رہا ہے، دوسروں کو لاک ڈاؤن لگا رکھا ہے۔ بورس جانسن نے استعفیٰ دے دیا، وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ کہہ رہی ہے رول آف لا کا، یہ جرنیل کہہ رہے ہیں، میر بخاری کیا ہے، جرنیل کہہ رہے ہیں کہ رول آف، یہ ہمیں چورن دیا جا رہا ہے، نہ کرو جی آپ رول آف لا۔ بالکل۔ اس کے بعد ہم تو صرف امریکی خط پڑھتے ہیں۔ خان صاحب نے خط لکھا ہے جو ہے نا وہ جنرل عاصم منیر کو، ایک تو یہ ان کو نہیں پتا کہ بھائی یہ کھلا خط ہوتا ہے، یہ پبلک لیٹر ہوتا ہے، کوئی بھی پڑھے، یہ ڈاکیہ نہیں آتا، اتے مور نہیں مرے نا تو ابو کھڑکا کے تمہارا خط آیا جی، یہ پبلک لیٹر نہیں ہوتا۔
عمران خان نے پہلا خط، پھر دوسرا، تیسرا خط بہت سخت لکھا ہے۔ اس خط میں خان صاحب نے لکھا ہے، سب سے پہلی بات انہوں نے کی ہے، نہ میں اپنے لیے کوئی رعایت مانگتا ہوں نہ اپنی پارٹی کے لیے۔ گل مک گئی۔ وہ جی عمران خان ترلے کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، لیٹ گئے ہیں، کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہ مجھے رعایت چاہیے نہ میری پارٹی کو چاہیے۔ یہ جو 5 پوائنٹس انہوں نے، پہلا پوائنٹ لکھا انہوں نے دھاندلی، مسترد شدہ چہروں کو آپ نے لا بٹھایا، آپ نے، جن پر مے فیئر، ایون فیلڈ، سرے محل، اور پھر اور عمران خان نے کیا لکھا کہ یہ ہمارے کیسز نہیں تھے، یہ آپ کے میجر جنرل، یہ جو ہے نا وہ احتشام ضمیر ڈی جی سی، مشہور شاعر ضمیر جعفری کے بیٹے تھے، احتشام ضمیر مشرف کے رائٹ ہینڈ تھے، کہ یہ احتشام ضمیر نے کیس بنائے تھے، ہم نے نہیں بنائے تھے، یہ آپ نے بتایا تھا سرے محل، یہ آپ نے بتایا تھا مے فیئر، ہمیں نہیں پتا تھا، نیب کو مکمل کنٹرول باجوہ کر رہا تھا، آپ نے پھر انہی کو لا بٹھایا، دھاندلی۔ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں سکندر سلطان راجہ کی اوقات کیا ہے یا ان کی کیا اوقات ہے، جرنیلوں نے کرائی۔ محمود اچکزئی سے پوچھ لیں، فضل الرحمان سے پوچھ لیں، جوید لطیف سے پوچھ لیں، پہلا پوائنٹ انہوں نے کہا آپ نے بہت ظلم کیا ہے، ہمیں ہرواتے، ہمیں جماعت اسلامی کو لے آتے، چلیں ٹھیک ہے، جماعت اسلامی کو لے آتے، فضل الرحمان کو لے آتے، یہ عمران نے نہیں لکھا، یہ میں کہہ رہا ہوں، عمران نے یہ لکھا کہ پھر وہی چہرے، وہی 40 سالہ ترکے ہوئے پھٹکار زدہ منحوس وہی چہرے لا بٹھائے، پھر پہلے کیس بنائے، باجوے نے فائلیں دکھائیں کہ یہ دیکھیں 2 خاندانوں نے کیا کیا ہے پاکستان کے ساتھ۔ دھاندلی پہلا انہوں نے انڈیکیٹ کیا جمہوریت کا خاتمہ، بڑی مشکل سے خان نے لکھا، تھوڑی بہت جمہوریت آ رہی تھی، تھوڑا میڈیا آزاد ہو رہا تھا، تھوڑے جو ہے نا وہ الیکشن ہوئے، 2018 کے الیکشن پہ بات ہوئی، لیکن کسی نے شکایتیں نہیں درج کرائیں کہ اتنی دھاندلی ہوئی ہے، آپ نے جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا، ظاہر ہے فارم 47 تقسیم کر دیے، جمہوریت کہاں رہی؟ جعلی وزیر اعظم، جعلی صدر، جعلی وزراء، جعلی پارلیمنٹ، ہر چیز جعلی ہے۔ تیسرا پوائنٹ انہوں نے کیا اٹھایا، انہوں نے کہا جی ترجیحات، دنیا آگے جا رہی ہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ ایک دائرہ ہو، اس میں آپ سائیکل چلاتے جائیں، جتنی مرضی تیز، میں نے آپ کو مثال دی تھی موت کے کنویں کی، آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو موٹر سائیکل والا پورا دن چلاتا ہے وہ کہاں پہنچتا ہے؟ امریکہ پہنچ جاتا ہے، انگلینڈ پہنچ جاتا ہے، ادھر ہی کنویں میں ہی ہوتا ہے، دائرے میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ بس یہ قوم دائروں میں گھوم رہی ہے، دائروں میں گھوم رہی ہے کہ جی ادھر ہی ادھر، ادھر ہی ادھر، وہی مار کٹائی، وہی سوٹے، وہی ڈنڈے، وہی پرچے۔ یہ پرچے آپ دوسرے ملکوں میں بتائیں، وہ لوگ حیران ہو جائیں۔ ایک کسی پہ کیس کرنے سے پہلے انگلینڈ میں کروایا نا کیس، اور اگر وہ کیس نکل آیا جھوٹا، 200 کیس بھی ہوتے ہیں کسی پہ، میں قسم اٹھا دیتا ہوں کہ سیاستدان کسی سیاستدان پہ 200 کیس نہیں کراتے، انہیں پتہ ہے کل ہماری باری آئے گی، یہ فوج نے کرائے 200 کیس۔ سیاستدان عدت والے کیس بناتے ہیں، جو لوگ عقل سے عاری ہوتے ہیں وہ یہ کیس بناتے ہیں، 200 کیس ایک بندے پہ۔ تو بہرحال انہوں نے دوسری بات کہی کہ یہ جو آپ کی ہے نا ترجیحات، ان کو آپ تبدیل کریں، آپ اسی طرح اسی میں رہیں گے تو یہی حالت ہوگی۔ جو انہوں نے چوتھا پوائنٹ جو ہے نا وہ ریز کیا ہے، ہنرمند افراد، برین ڈرین، لوگ نے، میں نے آپ کو اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتایا 25,000 سرمایہ کار، 25,000 وہ نکل گئے، اور پتہ انہوں نے کیا کیا، پیسے دے کر نیشنلٹی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نیشنلٹی آپ یہ نہ کہیں کہ 1 لاکھ میں مل جاتی ہے یا 10 لاکھ میں مل جاتی ہے، پیسے کے بیس پہ ملینز آف پاؤنڈز یا ڈالرز اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ وہ اس بنا پہ دیتے ہیں کہ جی ان کے پاس اتنے پیسے ہیں، وہ ملک کہتے ہیں کہ اتنے پیسے یہ شو کرتے ہیں، جس طرح سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں کاروبار کریں گے، اتنا سرمایہ آئے گا، ان کو نیشنلٹی دے دیں۔ 25، یہ چیئرمین نیب نے کہا، عمران نے نہیں کہا، عمران نے اشارہ کیا ہے کہ برین ڈرین ہو رہا ہے، یہ چیئرمین نیب نے کہا ہے کہ 25,000 افراد وہ نکل گئے ہیں، سرمایہ کار، فیکٹریوں والے، کمپنیوں والے۔ اس کے بعد عمران خان نے اشارہ کیا انسانی حقوق، دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح انسانی حقوق ہوتے ہیں، یعنی 1400 سال پہلے چلے جائیں، پہلے
میں نے آپ کو واقعہ سنایا، حضرت عباس وہ قیدی بن کے آئے، آپ کے چچا، بدر تھا یا اوہد تھا یہ مجھے نہیں پتا، بہرحال وہ قیدی بن کے آئے، سب کے ہاتھ بندھے ہوئے، پیر بندھے ہوئے، آ کے کمرے میں وہاں سے ایک نوجوان صحابی گزرے، جب انہوں نے حضرت عباس کو دیکھا کہ پیغمبر کے چچا ہیں تو ظاہر ہے پیغمبر سے محبت تھی، انہوں نے حضرت عباس کی ہاتھوں کی اور پیروں کی جو رسیاں تھیں نا وہ ڈھیلی کر دیں، ڈھیلی کی چھوڑی نے ڈھیلی کر دی۔ یہ خبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ انہوں نے اس نوجوان صحابی کو کہا کہ سب کی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی صرف آپ کے چچے کی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا تو سب کی کرو، یا تو سب کی ڈھیلی کرو، یا میرے چچے کی بھی سخت کر دو۔ انسانی حقوق ہمیں کون سکھائے گا؟ انسانی حقوق ہمیں تو 1400 سال پہلے ایسے لوگوں نے سکھائے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کی سیاسی اختلاف پہ دیواریں پھلانگنا، عورتوں کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالنا، عورتوں کو بالوں سے گھسیٹنا، یہ ملک ہے، یہ اسلامی جمہوریہ ہے۔ بہرحال خان صاحب نے انصاف، 200 مقدمے ان پہ خود پہ ہیں، ان کی بہنیں، ان کی بیوی، ان کا بانجا آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کس کا ذکر کیا؟ فوج کی پالیسیاں، کہ آپ دہشت گردی کے خلاف جانیں بھی دے رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑ رہے ہیں، لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں، لوگوں میں دوریاں پھر بھی بڑھ رہی ہیں آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے، کیونکہ آپ ان چوروں کی بارات کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ ان چوروں کا تحفظ کر رہے ہیں۔ بہرحال چیف صاحب نے آج صحافیوں سے گفتگو کی۔ اب یہ بھی نیا فیشن آیا ہے، پہلے یحییٰ خان، وہ جو یحییٰ افریدی ہے، اس نے گفتگو کی صحافیوں سے، یہ نہیں گفتگو کرتے تھے جج جرنیل، ان کا کیا کام؟ تو آج ان کو بھی ٹکر گئے ہیں صحافی۔ ویسے کوئی ٹکر جاتا ہے چیف کو، جب تک پلان نہ ہو، آسمہ شیرازی ٹکر گئی، مزمل سہروردی ٹکر گیا، سلیم صاحبی ٹکر گیا، ایم ٹکر جاتے ہیں، اگر مرضی نہ ہو تو۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو کوئی خط نہیں ملا۔ یہ جواب ہوتا ہے اتنے بڑے بندے کا؟ یہ کامن سینس ہے؟ اچھا پھر اگر خط ملا تو اردلی صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو دے دوں گا۔ آپ اتنے جمہوریت پسند ہوتے، آپ اتنے جمہوری ہوتے تو آج آپ، میں نے کہا میرے تھمبنیل پہ تصویر دیکھ لیں، آپ درمیان میں کھڑے ہوتے اور وہ پالشیا 4 فٹ دور کھڑا ہوتا ہاتھ باندھ کے۔ آپ اتنے جمہوری ہوتے کہ میں وزیر اعظم کو دوں گا۔ بہرحال خان صاحب نے اعصاب چٹخا دیے، جواب دینے پہ مجبور کر دیا۔ بلکہ ایک بندے نے کہا کہ عمران خان ٹاپ گرین وکٹ پر آخر کار آرمی چیف کو لے آئے۔ پھر خان صاحب نے ڈی جی ISPR کا جو کردار تھا کہ آپ کیوں گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس طرح کوئی تعلق نہیں ہے؟ ان کو کون لایا ہے؟ یہ مہر شرافت سے ہاری ہوئی، سب سے بڑے صوبے کا پیسہ پھونک رہی ہے، شیڈ گروا رہی ہے، ریڑیاں توڑ رہی ہے، مینڈیٹ بھی نہیں ہے، ہمیں بدماشی کرنی آتی ہے تو ہاری ہوئی۔ اور ڈی جی ISPR ہمارا سیاست سے کوئی نہیں، کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف تبلیغی جماعت سے، ہمارا صرف تبلیغی جماعت سے تعلق ہے۔ ہم چلے پہ سروزے پہ نکل گیا، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں سجدے کیے، رویا، قبر یاد کی، آخرت یاد کی، میزان یاد کیا، حساب ہو گئے ایک دن، وہ یا ہمارا تو کوئی تعلق ہے زیادہ۔ ان کو کون لایا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا میں پنڈی میں رہتا ہوں، 11 سیٹیں ہیں پنڈی کی، 50 ہزار کی لیڈ سے لیگی ہارے ہیں، نو نے 50 ہزار کی لیڈ سے 11 جیت گئے ہیں۔ جو اتنا بڑا جشن ہوا، یعنی پولنگ سٹیشن پہ تو رزلٹ آ گیا نا کہ PTI انڈیپینڈنٹ اتنا اور نون لیگ اتنا، سارا جی جو موٹر سائیکل، مٹھائیاں، یہ وہ، صبح اٹھے تو اور تماشا۔ ان کو کون لایا ہے؟ تو پھر آپ نے کیوں مداخلت کی ہے؟ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، آپ ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ آج آرمی چیف صاحب نے کہا کہ ملک کی بڑی ترقی ہو رہی، بڑی ترقی ہو رہی ہے ملک کے، کتنے پتہ نہیں یہ ترقوں والی ترقی ہے، وہ کہتے ہیں نا فلاں چیز ترق گئی ہے۔
یہ کہتے ہیں جی ملک دیوالیہ نہیں ہوا، لوگ تو دیوالیہ ہو گئے ہیں، ملک بھاڑ میں جائے، لوگ تو دیوالیہ ہو گئے ہیں۔ وہ خدا کے گھر سے پیسے نکالتے ہوئے ایک نوجوان تو ہلاک ہو گیا ہے، کشتیاں تو ڈوب رہی ہیں، 25,000 کاروباری تو ملک چھوڑ گئے ہیں، ملک دیوالیہ نہ ہو، لوگ تو ہو گئے ہیں۔ ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، اب لوگ اپنے آپ کو بچائیں۔ بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہا کہ آپ جھوٹ نہ پھیلایا کریں، قوم کی توہین نہ کیا کریں، آپ کا سیاست میں کردار ہے، سارا کچھ آپ چلا رہے ہیں، اللہ کی مہربانی سے الحمدللہ ثم الحمدللہ سارا کچھ تو سن چلینے پہ ہو، اے ایمین، اے بیس خالی گالیاں۔ اب آپ کو بتاتا ہوں، خاکی کمپنی، ملٹری انک، مل بس، عائشہ صدیقہ، ایک ایک لائن پہ غور کرنا ہے۔ محلات میں رہتے ہیں غمخوار ہمارے، وکلا کی تحریک کا ایک پہلو، یہ مشرف کے خلاف جو چلی تھی، ایک پہلو ملک کے وسائل پر فوج کے ناجائز قبضے پر شدید تنقید تھی، اس وقت بھی کی گئی، تاہم استحصال پھر بھی ختم نہیں ہوا، بلکہ 2008 میں حکومت کی تبدیلی کے باوجود 2008 میں پیپلز پارٹی آ گئی تھی، استحصال میں کمی نہیں آئی، فوج کا ریاست کے وسائل اور زمینوں پر قبضہ جاری رہا۔ عائشہ صدیقہ، پیج نمبر ہے 18۔ جیسا کہ میں نے اس کتاب میں تفصیلاً بحث کی ہے کہ استحصال کا عمل دراصل فوج یا اشرافیہ کی طاقت کا فطری اظہار یا اس کی توسیع ہے، دونوں کا ایک مقصد ہے، دونوں کا، فوج کا بھی اور اشرافیہ کا بھی۔ جی اسی لیے 1970 کی دہائی سے قطع نظر، 1970 کو چھوڑ کے فوج نے کسی سیاسی حکومت کے دوران اپنے معاشی مفادات اور طاقت بڑھانے سے گریز نہیں کیا ہے، طاقت بھی بڑھانی ہے اور معاشی مفادات بھی بڑھانے ہیں۔ اس قسم کے استحصال کی ایک مثال جس سے فوج کا غیر قانونی تسلط قائم کرنے کا رجحان ظاہر ہوتا ہے، چولستان پر قبضہ ہے۔ اب غور کرنا ہے چولستان پر۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق فوج نے چولستان کی 99,863 ایکڑ زمین پر غیر قانونی قبضہ کر لیا۔ کتنی؟ 99,863 ایکڑ۔ ایک ایکڑ میں 8 کنالے ہوتی ہے، میرا خیال ہے ان کو 8 سے ضرب دے دیں، جس میں 5,000 ایکڑ جنگلات کے شعبے کا حصہ بھی شامل ہے۔ وہ جو جنگلات کا ایریا ہوئی بچے چلو خیر ہے، لٹرن بٹرن کر دو کلی ولی، اس کا ایریا بھی شامل ہے۔ اس چوری شدہ علاقے کے علاوہ 2 لاکھ ایکڑ زمین فوج کو صوبائی حکومت نے پہلے ہی ٹھیکے پر دی ہوئی تھی، پہلے ہی 2 لاکھ ایکڑ، اس تو علاوہ وہ جائز طریقے پہ ٹھیکے پہ دی ہوئی تھی، تو نہ ہولے کرنا 99,000 نہ آگے چلو یہ بھی کھلی ولی کرو، جو ان کے انتظامی امور کے استعمال کے لیے تھی۔ آگے سنیں، ضلع بھاولپور چولستان جس کا ایک حصہ ہے میں فوج کی ملکیت صرف 8,000 ایکڑ ہے، 8,000 ایکڑ، جو اس کو فروخت کیا گیا فوج کو۔ 1978 میں ایک بڑا حصہ ٹھیکے پر دیا گیا تھا، جبکہ غیر قانونی تسلط اور علاقے کا غلط استعمال 1999 میں میجر جنرل ایس زیدی کے دور میں شروع ہوا، جو اس وقت چولستان کی ترقی کے لیے قائم شدہ شعبے کے سربراہ منتخب ہوئے تھے۔ میجر جنرل ایس زیدی کے بعد میجر جنرل رزاق نے یہ عہدہ سنبھالا اور پھر بریگیڈیئر ٹوانا نے، جنہوں نے اس غیر قانونی طور پر حاصل کردہ خطے میں کچھ علاقے کو ذاتی ملکیت بنا لیا۔ دسو جی، اب یہ بریگیڈیئر سینکڑوں ایکڑ پر کاشتکاری کرتے ہیں۔ ان تینوں افسران کا دور 1999 سے 2008 تک رہا۔ یہ ممکن ہے یہ زمین کئی برسوں بعد فارم ہاؤسز اور افسران کے مکانات کے منصوبے میں تبدیل ہو جائے۔ فارم ہاؤس بنا جو، مکانات بنا جو، کیڑا پتہ لگنا ہے۔
لیکن آج اس کا ایک بڑا حصہ کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بعد ازاں فوج نے زمین کو بڑے بڑے زمینداروں اور تاجروں یا ایسے لوگوں کو کرائے پر دینا شروع کر دیا جنہیں کاشتکاری میں دلچسپی تھی۔ پہلے قبضہ کیا، پھر وہ جو پٹے پہ دیتے ہیں ٹھیکے پہ کاشتکاروں کو، مزاروں کو، پورا پاکستان ہی مظاہرہ ہے۔ عموماً زمین کا یہ خطہ فوج کے کسی اعلیٰ افسر کے نام پر ہوتا ہے جو اسے مزید کرائے پر اٹھا دیتا ہے۔ آگے زمین کی اس قسم کی تقسیم میں بڑے پیمانے پر پانی کی چوری بھی شامل ہے۔ سرکاری پانی سمجھنا۔ فوج نے رحیم یار خان اور صادق آباد کے کھیتوں کو مہیا کیے جانے والی عباسیہ نہر کے پانی کے چھوٹے چھوٹے سوراخ بنا کر ان کا رخ چوری شدہ علاقے کی طرف موڑ دیا ہے۔ نہر کے سوراخ، نہر کا نام ہے عباسیہ متصل نہر، وہ جو سوراخ کاٹ کے نہر وین بھی سوراخ اپنی زمین ہے چو، اور میرے مطلب ہے اپنی جتوں زمین تو لگنے میں تو نہر ہی بھان دیتی ہے جی۔ پانی کے چھوٹے چھوٹے سوراخ بنا کر ان کا رخ چوری شدہ علاقے کی طرف موڑ دیا ہے۔ یہ ایک نہایت عقل مندانہ منصوبہ ہے۔ اتنی بڑی عقل چلنی ہے جس کی روح سے کاشتکاروں کو پانی کا ٹیکس دینا پڑتا ہے، نہ زرعی زمین کا جو صوبائی حکومت کا مقرر شدہ ہے۔ پانی ہو رہا ہے چوری، کوئی مالیہ نہیں، کوئی ٹیکس نہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں احسان کا اور رحم کا معاملہ فرمائے۔ یہ صرف ایک پیج تھا، ایک پیج، اور کتاب آپ کے سامنے ہے، یہ ایک پیج تھا صرف۔ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔